अस्सलाम वालेकुम। मोमल इवनिंग के सामीन को मोमल चौधरी का वेलकम। हमारे नावल का नाम है मुरझा कर यूँ खिलना था। इसके राइटर हैं ज़हूर मेहताब। तो शुरू करते हैं। लेकिन फिर ये हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, सोहनी माईवाल, श्री फरहाद ये सब क्यों नहीं मिले? इस बात की क्या गारंटी है कि ये लोग वाकई ही वजूद रखते थे और इनके किस्से भी बिल्कुल दुरुस्त थे और अभी तक सब कुछ वैसे ही बयान किया जाता है जैसा कि इनकी ज़िंदगियों में हुआ था। ये भी तो हो सकता है कि इनका वजूद ही ना हो, और अगर है भी तो ये भी तो हो सकता है कि ये लोग दास्ताने नस्ल दर नस्ल चलते हुए अपना असल रंग खो चुकी हों। लेकिन दादी वो इनके मज़ार और वो मन्नत अभी दलील से उन्हें कायल करने ही लगी थी कि दादी इसकी बात काटते हुए बोली थी, भाई मैं नहीं मानती इन किस्सों को, कोई ज़बरदस्ती है क्या? असल में मैं अब दादी को दलील देने लगी हूँ तो दादी मेरी दलील से कैसे मान सकती हैं? मन्नत की बात सुन कर दादी समेत अखियार और बारान दोनों मुस्कुराए थे, जबकि मैक्रोनी की खाली प्लेट देखकर दादी के होंठ फौरन सिकुड़े थे। दादी सच में पता नहीं चला, आपकी बातों में हम दोनों इस कदर खो गई थी कि हमें पता ही नहीं चला और हमने सारी मैक्रोनी खा ली। वो दोनों इंतहाई मासूमियत से बोली थी, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ किचन में। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ किचन में। दादी ने आराम से दोनों को किचन का दावतनामा दिया था। दादी वो दोनों एहतजाजन बोली थी, ठीक है हम अभी दादी को मैक्रोनी बना देते हैं। हम नहीं बना के देंगे तो आखिर कौन बना के देगा? चलो आओ बारान। मन्नत का एक दम बदलता लहजा देखकर दादी ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा था। अखियार उन्हें इनके हाल पर छोड़ता बेड पर लेट गया था, जबकि दादी पोती किचन की जानिब चल दी थी। दादी आराम से किचन में कुर्सी पर बैठकर दोनों की हरकत व सकनात मुलाहिजा फरमा रही थी। दादी आपको पता है हमारी क्लास की एक लड़की पहले सेमेस्टर की CGP 3.4 थी और इसकी दादी ने इसे खुशी में कार लेकर दी है। मैंने तो उसे बड़े फ़ख्र से कहा कि बारान और मेरी दादी बहुत अच्छी हैं और हम दोनों अलग अलग कार लेने बजाय एक ही कार लेंगी। दादी से मन्नत दादी के सामने मैक्रोनी की प्लेट रखते हुए इंतहाई अदब से बोली थी। प्लेट को अपनी जानिब खिसकाते हुए दादी के हाथ थमे थे। उन्हें एक पल में फर्माबरदारी की सारी वजह समझ आ गई थी। 2 दिन बाद तुम लोगों की यूनिवर्सिटी में जो फंक्शन है, मैं इसमें इनवाइटेड हूँ। मुझे ज़रूर मिलवाना, इस बच्ची से मुबारकबाद दूंगी उसे। दादी सुकून से मैक्रोनी का चम्मच मुंह में डालते हुए बोली थी। लेकिन आप क्यों इनवाइटेड हैं? वो दोनों यक ज़ुबान होकर बोली थी। तुम दोनों भूल रही हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में लेक्चरार, HOD और फिर VC रही हूँ। ऐसे में मेरा इनवाइटेड होना आम सी बात है। वो आराम से उन्हें याद दिलाते हुए बोली थी, मुझे बच्ची से मिलवाना मत भूलना। वो प्लेट उठाते हुए किचन से निकल गई थी। मन्नत और बारान ने बेचारगी से एक दूसरे की तरफ देखा था। अब सोच लो कहाँ से वो क्लास फेलो लानी है जिसकी दादी ने इसे 3.4 CGP पर गाड़ी गिफ्ट की है। बारान की बात पर मन्नत ने बेचारगी से इसकी तरफ देखा था। इन दोनों ने वहीं खड़े खड़े फैसला किया था कि वो गाड़ी पाने के लिए दादी से सारे इख्तलाफात भूल जाएंगे। 2 दिन बाद दादी इनके साथ यूनिवर्सिटी गई थी। वहाँ दादी को प्रोटोकॉल मिलता देखकर दोनों सोच रही थी कि ये दादी को बहुत हल्के में लेती थी। अगर इनकी दादी सेलिब्रिटी नहीं थी तो सेलिब्रिटी से कम भी नहीं थी। बस शुक्र की बात यही थी कि दादी को वो गाड़ी वाली लड़की की याद नहीं आई थी जिसको उन्होंने मुबारकबाद देनी थी। जब वो वापस आने लगी तो इसकी एक क्लास फेलो ने दादी को इनके साथ देखकर बड़ी गर्मजोशी से पूछा था, ये आपकी अम्मी है? नहीं, ये मेरे अब्बू की अम्मी है। मिन्नत ने हत्तल इम्कान दादी कहने से परहेज़ किया था, मगर मन्नत और बारान के लिए अफसोस की बात यही थी कि दादी फिर भी खुश नहीं हुई थी। ना ही उन्हें गाड़ी दिलाने की उम्मीद दिलाई थी
दादी इसे सारे इख्तिलाफात ख़त्म करने का इन दोनों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। दिन पड़ लगाए गुजर रहे थे। जुनाइशा की वही रूटीन थी, स्कूल जाना, अम्मी को एक्सरसाइज करवाना, दादा का ख्याल रखना और इनको वक्त पर दवा देना, डूबते सूरज को बाकायदगी से देखना, गांव के मनाजर देखकर अपनी तकलीफ भुलाने की कोशिश करना और अपने पसंदीदा सुख चैन के सूखे हुए पौधे के साथ वक्त बिताना। शाबान का चांद बिल्कुल घट चुका था। उम्मीद थी कि 2-3 दिन बाद ही रमज़ान का चांद नज़र आ जाना था। इस दिन वो तमाम काम करके सुख चैन के पास बैठी थी कि साथ वाले घर से बच्ची नमक मांगने आई थी। मगरिब की अजान का वक्त होने वाला था। वो इस बच्ची को नमक देने के लिए अभी डब्बी से नमक निकाल रही थी कि छोटी झपटने वाले अंदाज में इससे डब्बी छीन ली थी। इसने हैरत से अपने खाली हाथों को देखा था। ये क्या कर रही हो तुम? मगरिब के वक्त इसे नमक देने लगी थी। इनका लहजा ऐसा था गोया वो गुनाह कबीरा करने लगी थी। चची, मगरिब के बाद देने लगी हूँ तो इससे क्या हो जाता है भला? नमक ही तो है। बीबी, तुम शहरन हो हमें पता है, लेकिन हमारे लिए ना ख़त्म होने वाले मसाइल मत खड़े करो। इस वक्त नमक नहीं देते वरना घर में कभी बरकत नहीं आती। वो डब्बी वहीं रखकर बाहर सहन में खड़ी बच्ची को झूठ बोलने चली गई थी कि इनके घर भी नमक ख़त्म हो चुका है। जुनाइशा का दिल चाह रहा था कि वो इनसे पूछे कि उन्होंने इसके लिए कभी हल ना होने वाले मसाइल खड़े किए थे या इनके लिए हल ना होने वाले मसाइल खड़े कर रही थी और नमक वाली मंतक पर अफसोस कर के रह गई थी। मगर वहाँ रहते रहते इसे अंदाज़ा हो चुका था कि ऐसी कई तोहमात वहाँ बिल्कुल आम सी बात है, जैसे कि बच्चे के ऊपर से गुजर जाओ तो इसका कद बड़ा नहीं होता, रात को बिल्लियाँ में लड़ाई करें तो कुछ बुरा होने वाला होता है, शाम को कमरों के दरवाजे बंद ना किए जाएं तो घर से बरकत निकल जाती है, अगर कांच टूट जाए तो वो अच्छा नहीं होता, जलते चूल्हे में पानी डाल दिया जाए तो कर्जा चढ़ता है, शाम के बाद फर्श पर किसी चरपाई के पास नीचे बैठ जाओ तो कोई मरने वाला है, कौवा दीवार पर बैठकर सुबह सुबह बोले तो कोई मेहमान घर में आने वाला होता है, चाबियां बजाई जाएं तो घर में लड़ाई होती है, किसी अच्छे काम के लिए जाना हो तो दही खा कर जाना चाहिए और अगर पीछे से आवाज़ दे दें तो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो नहीं होता, और ऐसी कई और तोहमात। बच्ची के जाने के बाद वो दोबारा से इसी पौधे के पास बैठ गई थी। पौधे ने इंतहाई शफकत से उसे देखा था और इसकी सोच पढ़कर अफसुर्दा अंदाज में मुस्कुराया था। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद अम्मी के पास चली गई थी। वो कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। जुनाइशा ने उन्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा था। वो कमरे से बाहर निकली थी कि मंझले चचा ने उसे आवाज़ दी थी, कहिए चचा, क्यों बुलाया है? वो जब से यहाँ मुस्तकिल तौर पर आई थी तब से दो चाह की भी इनके लिए अपने लहजे में इज़्ज़त और एहतराम शामिल नहीं कर पाती थी, जो पहले हमेशा इसके लहजे में होते थे। बेटा, तुम्हें तनख्वाह मिल गई? वो मिठास भरे लहजे में पूछ रहे थे। जी चचा, मिल गई है और तमाम पैसे खर्च भी हो गए हैं। दादा की दवा लेनी थी, अम्मी की दवा भी लेनी थी और कुछ ज़रूरियात भी थी। पैसे ख़त्म हो गए, वो सपाट अंदाज में बोली थी। चचा इसका मुंह देख कर रह गए थे। वो इनके कमरे से निकल रही थी कि दादा ने देख लिया था और इशारे से अपनी जानिब बुलाया था। क्या कह रहे थे तुम्हारे चचा? क्या कहना है उन्होंने? तनख्वाह का पूछ रहे थे। हमेशा की तरह मैंने भी कह दिया है कि खर्च हो गए हैं पैसे। जानवरों की खालें उतारने की इतनी आदत हो गई है उन्हें कि अब एक बार हमारी खाल उतारने के बाद उन्हें लगता है कि हर बार उतार लेंगे। वो जहर खंदा लहजे में बोली थी। दादा उसकी बात सुनकर खामोश रह गए थे। रमज़ान का चांद नज़र आ गया था। राहत वला में सभी लोग रमज़ान को बेहतरीन अंदाज में गुजारने में मगन थे। दादी ने हर रमज़ान की तरह इस रमज़ान की में भी ऐलान कर दिया था कि अफ्तारी तमाम लोग घर पर इकट्ठे किया करेंगे। इनके इसी हुक्म पर सभी अमल पैरा थे सवाए अखियार भाई के। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो बाकी डॉक्टर्स के साथ ओटी में होता था और अफ्तारी का टाइम हो जाता था, लेकिन आज वो जल्दी पहुंच आया था और सबके साथ अफ्तारी की थी। अफ्तारी से कुछ देर बाद माँ इसके कमरे में आई थी।
इख्तियार बेटा, मैं कल कनाडा जा रही हूँ, तुम्हारी छोटी खाला का ऑपरेट है। तुम तो जानते हो वहाँ अकेली रहती हैं, तुम्हारे अंकल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कुछ अकेले संभालना, और मैं खुद भी इस मुश्किल वक्त में तुम्हारी खाला के साथ होना चाहती हूँ। बस तुमसे मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि तुम एक बार टाइम निकाल कर स्कूल का चक्कर ज़रूर लगा आना। काफ़ी दिन हो गए हैं मैं नहीं गई हूँ। रमज़ान की वजह से है तो बंद, लेकिन फिर भी तुम देख आना कि गार्ड वगैरह अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं या नहीं। चंद दिनों तक आ जाऊंगी, फिर तो पहले की तरह मैं संभाल लूँगी। वो उन्हें इनकार करना चाहता था, लेकिन जानता था कि इसके अलावा किसी ने भी नहीं जाना था, ना बाबा ने ना ही चाचा ने। इसने स्कूल बनवा के दिया था तो एक दिन की कुर्बानी भी इसे ही देनी थी। अगले एक हफ्ते तक वो बिल्कुल वक्त नहीं निकाल सका था। आज इसे हॉस्पिटल में थोड़ी रिलैक्सेशन मिली थी तो वो हॉस्पिटल से सीधा स्कूल के लिए निकल गया था। गाड़ी ड्राइव करते हुए इसे फिर से जुनाइशा का ख्याल आया था। इसने गैर इरादी तौर पर साथ वाली सीट की जानिब देखा जो कि खाली थी। इसे समझ नहीं आती थी कि आखिर वो लड़की इसके दिमाग से उतरती क्यों नहीं थी। वो इन्हीं सोचों में गुम स्कूल पहुंचा था, मगर स्कूल की हालत काफ़ी नाजुक थी। गेट खुला हुआ था और अंदर मौजूद बकरियां मज़े से ग्राउंड में लगे घास खा रही थी। क्यारियों में लगे फूलों के पौधे पर शायद वो पहले ही पार्टी कर चुकी थी, इसलिए इनके सिर्फ तने ही बचे थे। ये मंजर देखकर अखियार ने बामुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। गार्ड को घर से बुलाने और इसकी अच्छी खासी क्लास लेने में काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया था। वो तब तक वापसी के लिए गाड़ी में नहीं बैठा था जब तक गार्ड ने इसके सामने स्कूल को खाली करके ताला नहीं लगाया था। वो अभी गांव से निकला ही नहीं था कि अफ्तारी का टाइम हो गया था। इसने एक दुकान के सामने गाड़ी रोकी थी। एक इमरजेंसी की वजह से इसे रात को हॉस्पिटल जाना पड़ गया था और सहरी भी वहीं करना पड़ी थी। नतीजतन वो अच्छे से सहरी नहीं कर पाया था। टाइम कम होने की वजह से इसने सहरी में 2-3 खजूरें और पानी का एक गिलास पिया था, जिसकी वजह से उसे शदीद भूख लग रही थी। और अब इसने भूख मिटाने के लिए सेहत और सफाई के सब असूलों को नज़रअंदाज करते हुए एक दुकान के पास गाड़ी रोक ली थी और दुकान वाले से समोसों की प्लेट भी ली थी और साथ ही ठंडा जूस भी ले लिया था। नीचे उतरने की बजाय वो गाड़ी में बैठकर ही खा रहा था। एसी ऑन होने की वजह से गाड़ी के शीशे बंद थे, मगर अचानक इसकी नज़र विंडो स्क्रीन से पार नज़र आते मंजर पर पड़ी थी। छोटी सी सड़क से चंद फरलांग दूर तंदूर के पास वो यकीनन जुनाइशा ही थी। इसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था जिससे एक लुकमा तोड़कर इसने मुंह में डाला था। उसका भी रोज़ा था और इसने रोटी का टुकड़ा मुंह में डालकर रोज़ा अफ्तार किया था। ज़ेबा माई, अब तो मुझे रोटियां लगा दें, अब तो रोज़ा भी अफ्तार हो गया है। दादा और अम्मी को रोटी देनी है मैंने, वो रूहानी सी होती हुई बोली थी। यार इसकी आवाज़ तो नहीं सुन सका था, मगर इसके चेहरे के तासुरात से उसे कुछ कुछ अंदाज़ा हुआ था कि वो क्या कहना चाहती थी। ये वाकई ही इसका वहम नहीं था, लेकिन इसे वहाँ देखकर वो शदीद हैरत का शिकार हुआ था। इसे हैरत का मज़ीद झटका तब लगा जब इसने देखा कि वो तंदूर पर रोटियां लगाने वाली औरत को आटे के पेड़े बना बना कर दे रही थी। ये वो वाली लड़की तो नहीं थी जो इससे 2 साल पहले कई बार टकरा कर इसे ना जाने क्या क्या बना चुकी थी, और ना ही वो लड़की लग रही थी जो इसे शादी पर मिली थी। कहाँ वो इंतहाई नफासत से छुरी कांटे के साथ खाना खाने वाली लड़की, और कहाँ ये तंदूर की रोटी और मुंह में डाल रोज़ा खोलने वाली लड़की। इस जुनाइशा को देखकर इसे गुमान गुजरा था कि वो एलियट क्लास से ताल्लुक़ रखती थी, मगर इसके सामने खड़ी जुनाइशा तो इसके बिल्कुल उलट थी। इतने साल जो लड़की इसकी सोचों का महवर बनी रही थी, वो आज नज़र भी आई थी तो किस हालत में। जब वो सामने नहीं होती थी तो इसके वहम हकीकत लगते थे, और अब वो सामने थी तो इसकी हकीकत वहम लग रही थी। अखियार ने खुद को बड़ी मुश्किलों से हैरत से निकाला था। इसका दिल चाह रहा था कि वो गाड़ी से उतरकर इसके पास जाकर इससे बात करें, मगर
اس نے بڑی مشکلوں سے خود کو روکا تھا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ جس جگہ پر موجود تھا وہاں کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے بات کرنا بالکل مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر وہ اس علاقے میں اس حال میں کیسے پہنچی۔ اس نے تب تک وہاں سے گاڑی نہیں ہٹائی تھی جب تک وہ اس تندور سے چلی نہیں گئی تھی۔ گاڑی آگے بڑھانے پر وہ تو اتنا تو طے کر چکا تھا کہ وہ چاہے جو بھی ہو اب انشا سے اس بارے میں بات ضرور کرے گا۔ کہیں دل میں یہ تسلی بھی ملی تھی کہ اب کم از کم وہ پہلے کی طرح گمنام نہیں رہی تھی جس کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ گھر آتے ہی زنائشہ نے جلدی جلدی دادا اور امی کو کھانا دیا تھا، پھر خود بھی کھانا کھا کر برتن سمیٹنے لگی تھی اور معمول کی طرح امی کا وضو کروانے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی تھی۔ وہ جائے نماز کو طے لگاتے ہوئے اٹھی ہی تھی کہ تائی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زنائشہ نے حجاب کھولتے ہوئے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ بیٹا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تم ادھار دے دو تو میں جلد ہی تمہیں لوٹا دوں گی، وہ چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولی تھی۔ زنائشہ نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی تھی۔ تائی میرے پاس جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، امی اور دادا کی دوائی لینی تھی اور چند دوسری ضروریات بھی تھیں، سارے پیسے خرچ ہو گئے ہیں، وہ بہت عام سے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات سن کر تائی نے اپنی مجبوریوں کے اور دو چار قصے سنائے تھے کہ شاید وہ ترس کھا کر انہیں پیسے دے دے، مگر جب انہوں نے دیکھا تھا کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ امی نے خاموشی سے ساری کارروائی دیکھی تھی۔ انہیں لگتا ہے کہ مجھے شاید لاکھوں میں تنخواہ ملتی ہے اور میں اب بھی ان سے ہمدردی کروں گی، جبکہ انہی لوگوں کی وجہ سے میرے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ مجھے خود پر ترس آتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو چھپا نہیں پائی تھی۔ ماں خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ کم گو مزاج کی حامل تھیں اور معذور ہونے کی وجہ سے اور گاؤں آنے کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ کم گو ہو گئی تھیں۔ اگر ان کا دل کرتا تھا تو زنائشہ سے کوئی بات کر لیتی تھیں، ورنہ بہت کم زنائشہ کی کسی بات کا جواب دیا کرتی تھیں۔ اختیار نے ایک بار انشا کو کال کی تھی کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی نند کو ملنے ملائیشیا گئی ہوئی تھی۔ اختیار فون پر بات کرنے کے بجائے تسلی سے بیٹھ کر بات کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں تک انشا نے واپس آ جانا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اس کے واپس آنے پر ہی اس سے بات کرے گا۔ رمضان کا مہینہ اختتام کو پہنچ چکا تھا اور عید کا چاند نظر آ گیا تھا۔ عید والے دن وہ عید کی نماز پڑھ کر آیا تھا تو ہمیشہ کی طرح اس نے عید ملنے کے بعد منت اور باران کو عیدی دی تھی اور گھر میں موجود ملازمین کو بھی عیدی دی تھی۔ سب لوگ گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا رہے تھے اور وہ ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھول کر اس نے باہر لان کا منظر دیکھا تھا۔ تمتماتی دھوپ کی وجہ سے لان میں لگے پھولوں کے رنگ چمک رہے تھے۔ اسے کرب زدہ مسکراہٹ والی لڑکی یاد آئی تھی اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے تندور والا منظر گھوما تھا۔ زنائشہ نے دادا کو نیا سوٹ استری کر دیا تھا۔ انہوں نے پہلے تو پہننے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر زنائشہ کی ضد سے ہار مانتے ہوئے انہوں نے وہ سوٹ پہن لیا تھا۔ امی نے اس کے کہنے پر چپ چاپ نیا سوٹ پہن لیا تھا اور ہمیشہ کی طرح کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ کتابیں ان کی واحد پناہ گاہ تھیں، انہی سے وہ اپنے سارے راز بانٹتی تھی اور وہی کتابیں انہیں تسلیاں دلاسے دیتی تھیں۔ تائی رات کو ہی اپنے میکے چلی گئی تھی۔ چھوٹی چچی نے بھی صبح سویرے اپنا سامان باندھ دیا تھا اور میکے روانہ ہو گئی تھی۔ منجلی چچی بھی نہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ان سب کے جانے کے بعد زنائشہ نے سکھ چین کے پودے کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ دادا اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور امی کتاب پڑھنے میں مصروف تھیں۔ انشا نے اسے کال کی تھی، تھوڑی گپ شپ کے بعد کال کاٹ دی گئی تھی۔ ایسے میں اسے اپنے پسندیدہ سکھ چین تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ بابا کے فوت ہونے سے پہلے اس کی کوئی عید ایسی نہیں گزری تھی جب اس نے کبھی اپنے ہاتھوں پر مہندی نہ لگائی ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ عید کے لیے ایکسائٹڈ نہ ہو، اور سب سے زیادہ خوشی اسے گاؤں آنے کی ہوتی تھی۔ تب تو کوئی چچی یا تائی اپنے میکے نہیں جاتی تھی، اور اب اس گاؤں میں رہتے ہوئے اس کی
ہر عید سکھ چین کے پودے کے ساتھ گزرتی تھی۔ اس نے اب آنکھیں اٹھا کر سکھ چین کی خشک شاخوں کو دیکھتے ہوئے ان کے سامنے یہ اقرار کرنا چاہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہی ہے کہ انسان ہونے کا آخر کیا مطلب ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہی ہے کہ اپنے ماضی کو کیسے معاف کرتے ہیں، کیسے یہ قبول کرتے ہیں کہ بعض اوقات خوبصورت چیزوں کا اختتام ہونا ہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وقت اچھا نہیں رہتا اور ہمیں اپنے پیاروں کو کھونا ہی پڑتا ہے، اور بعض اوقات زندگی ایک موڑ سے اتر کر کچی پگڈنڈیوں پر چلنے لگتی ہے۔ وہ سیکھ رہی تھی کہ اختتام مایوس کر دینے والی چیز نہیں ہوتی، اور اس سے وہ یہ سیکھ رہی تھی کہ اسے اس بات پر شکر گزار ہونا ہے کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ اس نے ان چیزوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے کے لیے زندگی گزاری ہے جو اب اسے میسر نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ تنہا رہنا سیکھ رہی ہے، اور وہ سیکھ رہی ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کر اپنے پیاروں کی اور اپنی سلامتی کے لیے دعائیں کیسے مانگتے ہیں، کیسے ہر صبح خود کو نئی امید کے ساتھ جگاتے ہیں، کیسے تکلیف دہ وقت کو اپنے دل کے سہارا دیتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہی تھی کہ اپنے زخم خود کیسے بھرتے ہیں۔ وہ سیکھ رہی ہے کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ سیکھ رہی ہے کہ غلطیاں کرنے مگر ان غلطیوں کو دہرانے کی بجائے خود کو معاف کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وہ سیکھ رہی ہے کہ ایک ہی وقت میں خوش اور اداس کیسے ہوتے ہیں۔ وہ سیکھ رہی ہے کہ اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھاتے ہیں۔ وہ سیکھ رہی ہے کہ خود کو ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے کیسے نکالتے ہیں۔ سکھ چین کے پودے نے مسرور ہو کر اس کا اقرار سنا تھا۔ زنائشہ اس کی باتیں نہیں سنتی تھی، مگر وہ بڑی توجہ اور محبت سے اسے سنتا تھا۔ وہ ابھی تک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ دادا اپنے کمرے سے نکل کر اس کے پاس آئے تھے۔ زش آؤ تمہیں وہ ٹیوبویل دکھا کر لاؤں جس میں تم بچپن میں ایک بار ڈوبنے لگی تھی۔ دادا اسے ٹیوبویل یاد دلاتے ہوئے بولے تھے۔ ان کی بات سن کر زنائشہ کے چہرے پر اداس مسکراہٹ ابھری تھی۔ دادا امی گھر پر بالکل اکیلی ہوں گی، انہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہم۔ امی نے دادا اور اس کی بات سن لی تھی۔ انہوں نے زنائشہ کو آواز دی تھی، جی امی آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے تمہیں یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ اپنے دادا کے ساتھ چلی جاؤ۔ تم جیسے بھی میں کتاب پڑھ رہی ہوں اور تھوڑی دیر تک سو جاؤں گی، لیکن امی گھر پر کوئی بھی نہیں ہوگا، میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ اپنی بات پر اٹی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں کہہ رہی ہوں کہ تم چلی جاؤ۔ ان کے اصرار کرنے پر زنائشہ مان گئی تھی اور دادا کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جب وہ ٹیوبویل کے قریب پہنچے تو ٹیوبویل بند تھی، کافی عرصے سے خراب تھی اور ٹھیک نہیں کروائی گئی تھی۔ ہم بے وجہ ہی پیدل چل کر آئے، زنائشہ افسوس کرتے ہوئے بولی تھی۔ دادا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ وہ گھر سے تھوڑا دور ہی تھے جب زنائشہ درخت کو دیکھنے کے چکر میں پگڈنڈی سے پھسلنے لگی تھی۔ سنبھل کر بیٹا، ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، آخر تمہیں ان درختوں پودوں میں کیا حسین لگتا ہے؟ اگر پھول حسین لگیں تو ان کی تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ دادا اسے سنبھالنے کا بول کر سوال پوچھنے لگے، اور دادا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر لوگ ان درختوں اور پودوں کو اہمیت کیوں نہیں دیتے، انہیں دیکھتے کیوں نہیں؟ لوگ ان کے سائے میں بیٹھتے ہیں، ان کے پھل توڑ کر کھاتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہی درختوں سے بنی ہوئی چھڑیوں کا سہارا لے کر چلتے ہیں، اپنے چولہے جلاتے ہیں اور گھروں میں حرارت حاصل کرنے کے لیے ان کی لکڑیاں جلاتے ہیں، ان سے گھر کا فرنیچر بنواتے ہیں، ان کی وجہ سے ہی کتابیں وجود میں آتی ہیں، یہی ہمارے لیے ہمارے ماحول کو صاف رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، اور ہمارے مرنے پر بھی یہی قبر تک ہمارے ساتھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے، انہیں ایک بار مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ میں سمجھ گیا، دادا ہار مانتے ہوئے بولے تھے، واقعی ہی ٹھیک کہہ رہی تھی، یا شاید انسانی فطرت ایسی ہے کہ جو چیز اسے جتنا فائدہ دیتی ہے وہ اس سے اتنا ہی بے نیاز ہو جاتا ہے۔
اخیار کی امی ابھی تک کینیڈا سے واپس نہیں آئی تھی، اس لیے انہوں نے اخیار کو ایک بار پھر اسکول کا چکر لگانے کا بولا تھا۔ اب کی بار اخیار نے انہیں انکار نہیں کیا تھا۔ اس کے دل میں کہیں امید کی رمق تھی کہ شاید اس بار گاؤں جانے پر بھی وہ اسے نظر آ جائے گی۔ آج اس کا گاؤں جانے کا ارادہ تھا، اس لیے ایک دو ضروری معاملات دیکھنے کے بعد وہ ہاسپٹل سے گاؤں کے لیے نکل آیا تھا۔ اسکول دوبارہ سے کھل چکے تھے۔ زنائشہ اپنی لگی بندی روٹین نبھا رہی تھی۔ آج وہ اسکول آئی ہوئی تھی۔ پہلے 4 لیکچرز کے بعد بریک ہو چکی تھی۔ وہ کلاس روم کی کھڑکی سے باہر کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کا دل براؤنیز کھانے کو کر رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اسے بیتا وقت یاد آیا تھا۔ وہ اور انشا کتنے شوق سے براؤنیز کھاتی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر انشا پاکستان ہوتی تو وہ اسے آج یہ زحمت ضرور دیتی کہ اسے براؤنیز کھلا لائے، مگر اب دل کی یہ خواہش پوری ہونا ناممکن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی بریک ختم ہوئی تھی۔ اگلا لیکچر پڑھاتے ہوئے وہ براؤنیز کو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ اخیار کو گاڑی چلاتے ہوئے پیاس کا احساس ہوا تھا۔ بیکری کے سامنے گاڑی روک کر وہ اندر گیا تھا اور منرل واٹر کی بوتل لی تھی۔ یوں ہی اس کی نظر براؤنیز پر پڑ گئی تھی اور غیر ارادی طور پر ایک دم اسے زنائشہ کا خیال آیا تھا اور غیر ارادی طور پر اس نے 2 ڈبے براؤنیز کے پیک کروا لیے تھے۔ شاپر فرنٹ سیٹ پر رکھ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ بے خیالی میں اس نے براؤنیز لے لی تھی، مگر دینی کس کو تھی یہ خیال اسے بھی نہیں پتا تھا، مگر پھر اسے خیال آیا تھا کہ اسکول سٹاف کو دینے میں کوئی قباحت نہیں۔ اسکول پہنچا تھا تو چوکیدار نے اس کی گاڑی دیکھ کر جلدی سے گیٹ کھول دیا تھا۔ اخیار گاڑی سے اتر کر آفس کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ اس کی نظر کوریڈور سے گزرتی ہوئی زنائشہ پر پڑی تھی۔ سیاہ کلر کے سادہ سے سوٹ کے ساتھ سرخ رنگ کا کریپ کا دوپٹہ سر پر سیٹ کرتے ہوئے وہ آخری لیکچر لینے کے لیے کلاس روم سے نکل کر دوسرے کلاس روم کی جانب جا رہی تھی۔ اخیار نے آنکھوں پر لگے سن گلاسز ہٹائے تھے۔ وہ زنائشہ ہی تھی۔ اسٹوڈنٹ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ یقیناً اسٹاف ممبر تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اخیار کو دیکھے بغیر گزر گئی تھی۔ دھوپ میں تب تک ہی کھڑا رہا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ اخیار اس کے پیچھے کلاس روم تک جانا چاہتا تھا، مگر یہ مناسب نہیں لگا تھا کہ وہ اپنی گاڑی سے نکلتے ہی سیدھا کسی کلاس روم میں چلا جائے، اس لیے اس کے پیچھے جانا کا ارادہ ترک کر کے وہ آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسکول کی ملازمہ کو بلا کر اس نے براؤنیز تمام سٹاف تک بھجوانے کا بول دیا تھا۔ آفس کے بعد معاملات دیکھنے کے بعد اس نے سٹاف رجسٹر اٹھا کر دیکھا تھا تو اس کا پورا نام زنائشہ ابراہیم ہے۔ وہ رجسٹر پر اس کا نام دیکھ کر بولا تھا۔ رجسٹر رکھ کر اس نے سٹاف فائلز ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی اور تھوڑی دیر کی تغ و دو کے بعد اسے ایک کیبن میں زنائشہ کے نام کی فائل نظر آ گئی تھی۔ فائل لے کر وہ ٹیبل تک آ گیا تھا۔ اس کا دل درست کہتا تھا کہ وہ اسے ضرور ملے گی۔ اس کی امید اور اس کا انتظار رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ زنائشہ وائٹ بورڈ پر ٹاپک سمجھانے میں مصروف تھی جب اسکول کی ملازمہ پلیٹ میں رکھی براؤنیز لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مس، یہ آپ کے لیے ہے، وہ وائز پر پلٹ کر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ زنائشہ نے مڑ کر پلیٹ کی جانب دیکھا تھا۔ پلیٹ میں موجود براؤنیز دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یہ کس نے بھیجی ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ وہ چھوٹے صاحب آئے ہیں تو تمام سٹافز کے لیے لائے ہیں، وہ اسے بتا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ اس چھوٹے صاحب کی بھی ایسے ہی دلی خواہش پوری کریں جیسے اس کے وسیلے سے میری کی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوتی ہوئی بولی تھی، اور اللہ چھوٹے صاحب کی دلی مراد آلریڈی پوری کر چکا تھا۔ اخیار نے تسلی سے اس کی سی وی دیکھی تھی۔ اب کی بار اسے دیکھ کر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ اس نے بی ایس کیمسٹری ملک کی نامور یونیورسٹی سے کیا تھا۔ اگر وہ انشا کی بچپن کی دوست تھی تو اسے اس کا کلاس فیلو ہونا ہی تھا، لیکن اب وہ صرف ایک ہی بات پر
الجھ کا شکار تھا کہ اگر وہ اتنی ویل آف فیملی سے تعلق رکھتی تھی تو وہ اس گاؤں میں کیا کر رہی تھی۔ اس بات کا جواب تو اسے انشا دے سکتی تھی یا پھر زنائشہ، لیکن وہ زنائشہ سے تو ہرگز نہیں پوچھ سکتا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آتا کہ وہ تمام کلاسز میں راؤنڈ لگانے کے ارادے سے اٹھا تھا، مگر اس کے دل میں یہ خیال سب باتوں پر حاوی تھا کہ وہ زنائشہ کے سامنے جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اسے یاد بھی تھا یا نہیں، لیکن یہ بات تو یقینی تھی کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھول سکا تھا۔ وہ ابھی آفس سے نکلا ہی تھا کہ چھٹی کی بیل ہو گئی تھی۔ تمام بچے اپنی کلاسز سے نکل کر گیٹ کے سمت بھاگ رہے تھے۔ اخیار مایوس ہوتے ہوئے انہی قدموں پر واپس لوٹ آیا تھا، مگر اس نے آفس میں آ کے کھڑکی کے سامنے سے کرٹن ہٹا دیے تھے۔ اب وہ باہر کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ اسے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ وہاں کھڑے ہوئے اور اسے زنائشہ چل کر آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ اخیار نے غور سے اس کا دھوپ کی شدت سے تمتماتا چہرہ دیکھا تھا۔ اخیار کے دل میں موہوم سی امید تھی کہ وہ شاید اس کی گاڑی دیکھ کر چند لمحوں کے لیے رک جائے گی۔ اس گاڑی پر وہ اس کے ساتھ پھول اور گجرے لینے گئی تھی، مگر وہ اپنے دھیان میں چلتے ہوئے گاڑی کے بالکل پاس سے بغیر رکے گزر گئی تھی۔ وہ اخیار کی نظروں سے اوجھل ہونے لگی تھی کہ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ رکی ہے۔ اخیار چند قدم بڑھا کر کھڑکی کے قریب ہوا تھا۔ کوئی بچہ اسکول کی کیاری سے توڑا ہوا پھول اسے تھما رہا تھا اور شاید اس نے ساتھ کچھ بولا تھا۔ زنائشہ نے ہنستے ہوئے پھول تھام لیا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر اخیار کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے اور اس کی آنکھوں نے ہمیشہ کے لیے وہ منظر قید کر لیا تھا۔ زنائشہ وہ پھول ہینڈ بیگ میں ڈال کر اسکول کا گیٹ عبور کر گئی تھی۔ اخیار بھی کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ وہ تو چلی گئی تھی، اب کھڑکی کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا فائدہ تھا؟ انشا ابھی تک ملائیشیا سے واپس نہیں آئی تھی، لیکن اخیار کی امی کینیڈا سے واپس آ گئی تھی۔ اخیار نے سوچ رکھا تھا کہ وہ جلد ہی ٹائم نکال کر دوبارہ اسکول ضرور جائے گا، لیکن اگلے کچھ دن وہ کافی مصروف رہا تھا۔ ایک کولیگ ڈاکٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس ڈاکٹر کی تمام ذمہ داریاں بھی اخیار کو نبھانی پڑتی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی دوبارہ اسکول نہیں جا پایا تھا۔ اگر کبھی اسے ٹائم بھی ملتا تھا تو اس وقت تک اسکول کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اسکول میں امتحانات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور ہر سال اسکول کے اینول فنکشن پر گھر کے تمام افراد جاتے تھے، لیکن ہر بار اخیار کسی نہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا پاتا تھا۔ اب کی بار پکا ارادہ بنا رکھا تھا اس نے، وہ اس بار اینول فنکشن ضرور اٹینڈ کرے گا، اور اس بار وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا تھا اور اس نے کسی نہ کسی طرح اینول فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے ٹائم نکال ہی لیا تھا۔ اخیار کی امی کو جلد ہی جانا تھا، باقی سب نے فنکشن سٹارٹ ہونے سے کچھ دیر پہلے پہنچنا تھا۔ وہ گھر سے نکلنے لگی تھی کہ اخیار جلدی سے ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ امی ڈرائیور کو رہنے دیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، وہ ان کے پاس آتے ہوئے بولا تھا۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ خیریت تو ہے؟ آج سورج کس سمت سے نکلا ہے جو تمہیں اپنی مصروفیات سے فرصت مل گئی ہے؟ وہ حیرت سے اس کی بات سن کر بولی تھی۔ آپ کو میری فراغت بری لگ رہی ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولا تھا۔ ہائے ماں قربان، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، چلو ایک دن تو تم نے اپنے کام سے بریک لی، وہ پرمسرت لہجے میں بولی تھی۔ اخیار نے گاڑی کے پاس پہنچ کر ان کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور پھر وہ دوسری جانب جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گیس میں چابیاں گھمائی تھیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسکول پہنچ چکے تھے۔ تم آفس میں بیٹھنا چاہو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا تو خیال ہے کہ ہال میں جا کر تم ذرا چیک کر لو کہ سارا اسٹاف صحیح سے کام کر رہا ہے یا نہیں، کیا کام کر رہے ہیں۔ اب آئے ہو تو میری مدد کروانا تو بنتا ہے، میں تب تک آفس کا کچھ پیپر ورک دیکھ لوں۔ جی جی میں دیکھتا ہوں جا کر۔ اخیار فوراً ان کا کہا مانتے ہوئے آفس سے نکل گیا تھا۔ وہ خود ہی یہی چاہتا تھا
اسے یہاں آ کر بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا اس کا یہاں آنا بھی ضروری ہے۔ جب تک انشا نہیں آ جاتی اسے خود ہی کسی نہ کسی طرح زنائشہ کی زندگی کے بارے میں جاننا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اخیار کی نظروں نے اسے ڈھونڈنا چاہا تھا۔ سی گرین کلر کا سوٹ پہنے وہ اچھے سے سیٹ کیے دوپٹے کو لے کر چیئر پر کھڑی تھی، اسٹیج کی ڈیکوریشن دیکھنے میں مصروف تھی۔ اخیار اس کا چہرہ صحیح سے نہیں دیکھ پایا تھا، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور ٹیچر اسٹیج پر کھڑی تھی، وہ جو وقفے وقفے سے اسے غبارے اور باقی ڈیکوریشن کی چیزیں پکڑا رہی تھی۔ اس بار بھی میڈم کی ساری فیملی آئے گی۔ وہ تھوڑی دیر رک کر مڑنے لگا تھا، کیونکہ بے وجہ وہاں رکنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر زنائشہ کا سوال سن کر وہ رک گیا تھا۔ اس بار ہی میڈم کی پوری فیملی آ رہی ہے، اسے چیزیں پکڑانے کے لیے کھڑی مس ریحانہ نے ہی پرزور دیتے ہوئے کہا تھا۔ ان دونوں کی اخیار کی جانب پشت تھی، اس لیے وہ ابھی تک اس کی موجودگی سے ناواقف تھی۔ کیا مطلب، پہلے کبھی ان کی ساری فیملی نہیں آئی کیا؟ وہ حیرت سے سوال کرتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ اس کے اسکول جوائن کرنے کے بعد 2 بار اینول فنکشن ہوا تھا اور تب اس نے خیال سے ان کی ساری فیملی آئی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے دونوں بار فنکشن اٹینڈ نہیں کر پائی تھی۔ ان کا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ پہلے کبھی نہیں آیا، اسکول بھی اسی نے بنوایا ہے، مگر وہ کبھی یہاں آیا نہیں۔ لیکن کچھ عرصے پہلے جب میڈم کینیڈا گئی ہوئی تھی تب وہ ایک بار اسکول آیا تھا۔ وہ جس دن پورے اسٹاف کو براؤنیز کھانے کو ملی تھی، وہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار کو یوں باتیں سننا غیر اخلاقی لگ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی چپ چاپ کھڑا باتیں سن رہا تھا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، اس دن میرا براؤنیز کھانے کا بہت دل کر رہا تھا، وہ دن میں کیسے بھول سکتی ہوں، وہ انتہائی خوشگواریت سے بولی تھی۔ واہ بھئی واہ، یعنی تمہاری دعا کی قبولیت کے بدلے میں اس دن ہم سب کو بھی براؤنیز ملی تھی، مس ریحانہ نے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اخیار مزید باتیں سننے کی بجائے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مطلب آج میڈم کے بیٹے نے پھر سے آنا ہے، نہ جانے کس احساس کے تحت اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ ہاں، اللہ کرے آج بھی وہ کھانے کے لیے کچھ ضرور لائیں۔ مس ریحانہ کھانے کی کافی شوقین تھی، اس لیے دعا کرتے ہوئے بولی تھی۔ زنائشہ اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنس دی تھی۔ وہ اسٹیج ڈیکوریٹ کر چکی تھی، اسی لیے چیئر سے نیچے اتر آئی تھی۔ فنکشن سٹارٹ ہونے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ زنائشہ نے کمپیئرنگ کرنی تھی، اس لیے مس ریحانہ نے میڈم کی فیملی ممبرز کے نام اسے بھیج دیے تھے، جبکہ گھر سے بھی تمام لوگ اسٹیج پہنچ چکے تھے۔ فنکشن باقاعدہ طور پر سٹارٹ ہو چکا تھا۔ زنائشہ مائک سنبھال چکی تھی۔ فرنٹ رو میں اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے اخیار نے اسے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ اس کے کپڑوں کا رنگ اس پر بے انتہا جچ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ گویا وہ رنگ اسی کے لیے بنا ہے۔ آنکھوں میں کاجل لگا ہوا تھا، جبکہ خمدار پلکیں مسکارا لگنے کی وجہ سے مزید نمایاں ہو رہی تھیں اور خوبصورت لگ رہی تھیں، جبکہ ہونٹوں پر پیچ کلر کی لپسٹک اس کے حسن کو سادگی میں بھی 4 چاند لگا رہی تھی۔ اخیار کو سب سے زیادہ اس کی کاجل بھری آنکھیں پیاری لگی تھیں۔ آج وہ اسے پہلے والی زنائشہ سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ وہ اتنی پراعتمادی سے مائک میں بول رہی تھی کہ اخیار بس یہ سوچ کر رہ گیا تھا کہ نہ جانے اس کے اور کتنے روپ دیکھنا باقی ہیں۔ اس نے اس کی تمام فیملی ممبرز کا نام لے کر انہیں خوبصورت انداز میں خوش آمدید کہا تھا۔ منت اور باران نے اپنے لیے بولے جانے والے جملے سن کر گردن اکڑائی تھی۔ زنائشہ کو دیکھ کر اور باران دونوں کے چہرے پر کچھ الجھن تھی۔ وہ لڑکی انہیں دیکھی لگ رہی تھی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اس نے اگلا آخری نام پڑھنے کے لیے صفحے پر نظریں جمائی تھیں۔ اخیار نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی سانس روک لی تھی، کیونکہ صرف وہی رہتا تھا۔ اس نے اب اخیار کا نام بولنا
بولنا تھا۔ اخت نام پڑھتے وہ اٹکی تھی، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی، جبکہ اختیار کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ چھن سے کسی کا عکس زنائشہ کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ زنائشہ نے فرنٹ رو پر نظر دوڑائی تھی۔ ستواں ناک، چوڑے ماتھے کے ساتھ گھنی مڑی ہوئی پلکیں اور ہلکی ہلکی ہیروڈ کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہی تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر زنائشہ کا اعتماد ڈگمگایا تھا، مگر اس نے چند لمحوں میں خود کو سنبھالتے ہوئے ہونٹوں پر دوبارہ مسکراہٹ سجائی تھی، مگر اسے وہ تمام جملے بھول گئے تھے جو اس نے خوش آمدید کہنے کے لیے بولنے تھے۔ ایک پل میں اس نے بغیر کچھ سوچے جو منہ میں آیا تھا وہ بول دیا تھا۔ اگر اس کا دھیان تھا تو صرف ایک ہی بات پہ کہ وہ اس کا نام صحیح سے بول دے بس۔ اپنی بات پوری کر کے اس نے ہال میں نظر دوڑائی تھی۔ سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اس نے یہ مشکل مرحلہ پار کر لیا تھا۔ زنائشہ نے اس کے بعد فرنٹ رو پر نظر ڈالی کہ غلطی نہیں کی تھی، اور اگر غلطی سے اس کی نظر پڑ جاتی تو اسے لگتا تھا وہ بھول جائے گی کہ اسے آگے کیا بولنا ہے۔ اختیار نے صرف اسی کی توجہ سے سنا تھا اور دیکھا تھا، باقی بچے کیا پرفارم کر رہے تھے، کیا بول رہے تھے، اس نے کسی پر توجہ نہیں دی تھی۔ بالکل سامنے والی رو میں اختیار کے سبھی گھر والے بیٹھے تھے۔ اختیار کے بالکل ساتھ والی چیئر پر دادی بیٹھی تھی۔ وہ دادی آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ اختیار دادی کے کان کے پاس جھکتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بتاؤ، دادی الجھن بھری نظریں زنائشہ سے ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے دادی، اختیار اپنی مسکراہٹ چھپائے بغیر بولا تھا۔ دادی نے ایک دم زنائشہ پر سے نظریں ہٹائیں اور پوچھا، اس کی جانب دیکھا اور جو زنائشہ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر دوبارہ سے زنائشہ کی جانب دیکھا تھا۔ اختیار نے دادی کی جانب چہرہ موڑا تھا تو وہ الجھن سے زنائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پسند نہیں آئی وہ؟ اختیار ان کے چہرے سے یہی اخذ کر پایا تھا۔ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں جس کی بنا پر اسے ناپسند کیا جائے، لیکن مجھے بھی تمہاری طرح اسے یہاں دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے، اور پھر مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ وہ اسے اپنی الجھن سے آگاہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ تمہاری امی کو پتہ ہے اس بات کا؟ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ اس بات کا۔ اختیار کے جواب دینے پر دادی نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ہی دادی کا چہرہ چمکا تھا۔ انہیں یاد آ گیا تھا کہ انہوں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ وہ فنکشن کے اختتام پر خاص طور پر اس سے ملنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ فنکشن اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ زنائشہ نے اختیار کی امی کو خیالات کا اظہار کے لیے بلایا تھا۔ انہوں نے اسٹیج پر جا کر چند ایک تعریفی کلمات بولے تھے، اور پھر انہوں نے کہا تھا، میں اب اس اسکول کے آفیشل آنر یعنی اپنے بیٹے اختیار رضا کو اسٹیج پر بلانا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے اس نے اسکول کا کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا، تو میں چاہتی ہوں وہ اسٹیج پر آ کر بتائے کہ اس کا آج تجربہ کیسا رہا، اور اس نے تمام اسٹاف اور طلباء کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے۔ ان کی بات سن کر اختیار گڑبڑاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ رائے کیا خاک قائم کرنی تھی، اور جس پر غور کرتا رہا اس کے بارے میں اسٹیج پر جا کر تو وہ رائے دینے سے رہا، لیکن وہ خود کو یہی تسلی دیتے ہوئے اسٹیج پر پہنچا تھا کہ تعارفی جملے بول دے گا۔ اس نے مائک تھاما ہی تھا کہ اس کی نظر پریشانی سے موبائل کان سے لگا کر کھڑی زنائشہ پر پڑی تھی۔ اس نے پریشانی سے کسی ٹیچر کو کچھ بتایا اور پھر تقریباً بھاگتے ہوئے ہال سے نکل گئی تھی۔ ایک دم اختیار کا دل اچاٹ ہوا تھا۔ اس نے بے دلی سے چند جملے بولے تھے اور اسٹیج سے اتر آیا تھا۔ اپنی جگہ پر بیٹھنے کے بعد اس نے متلاشی نظروں سے زنائشہ کو ہر جگہ دیکھا تھا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ مایوس ہو کر اس نے اپنا موبائل پاکٹ سے نکالا تھا۔ جب وہی یہاں نہیں تھی تو اس کا دل بھی نہیں لگ رہا تھا، تو بھلا اب اس نے یہاں رک کر کیا کرنا تھا؟ وہ اٹھ کر ہال سے باہر نکل گیا، اور تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی اسے موبائل استعمال کرتے ہوئے
کہ سے ہاسپٹل سے کال آ گئی تھی، جسے سننے کے لیے وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسے ارجنٹ ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ اس نے گاڑی نکالتے ہی اپنی امی کے نمبر پر میسج چھوڑ دیا تھا کہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ دادی نے زنائشہ سے ملنا چاہا تھا مگر انہیں یہی بتایا گیا کہ وہ ایمرجنسی میں گھر چلی گئی ہے۔ زنائشہ نے کال سنتے ہی اپنی ایک کولیگ کو بس یہ بتایا تھا کہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گھر جا رہی ہے، اور پھر بغیر کوئی ایکسکیوز کیے وہ گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی گویا ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کی ماں بے ہوش پڑی تھی اور اس کی ماں کے سرہانے کھڑی اس کی تائی اور چچیاں گویا اس کی ماں کی سانسیں گن رہی تھیں کہ آخر کون سی سانس آخری ہے۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، انہیں ہاسپٹل کیسے لے کر جائے۔ اس نے ایمبولینس کو کال کی تھی مگر وہ جس علاقے میں رہتی تھی اور جس گھر میں رہ رہی تھی اس کا ایڈریس انہیں سمجھانا نہیں آتا تھا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر انشا کے نمبر پر کال ملا دی تھی۔ 1 بار 2 بار 3 بار وہ مسلسل کال کر رہی تھی مگر انشا اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے ایک بار پھر انشا کا نمبر ٹرائی کیا تھا، اب کی بار کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو انشا، وہ امی بے ہوش ہو گئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، میں انہیں ہاسپٹل کیسے لے کر جاؤں؟ وہ روتے ہوئے بے قابو ہو رہی تھی اور بے ربط انداز میں بول رہی تھی۔ انشا بھی ایک دم پریشان ہو گئی تھی مگر اس نے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کی تھی اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تھی تم پریشان مت ہو، خود کو مضبوط کرو، گاڑی تھوڑی دیر تک تمہارے گھر پہنچ جاتی ہے، تم آنٹی کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاؤ گی، میں آ جاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر اسے تھوڑی تسلی ہوئی اور اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ 1000 کوشش کر رہی تھی کہ انہیں ہوش میں لانے کی مگر وہ تھی کہ ایک بار بھی آنکھ کھول کر اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ سکھ چین کے پودے نے اسے بے بس دیکھ کر انتہائی اذیت محسوس کی تھی۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ برے وقت میں امید اچھے وقت کی رکھنی چاہیے مگر خود کو تیار مزید برے وقت کے لیے کرنا چاہیے، لیکن ہمیشہ کی طرح پودا نہ اس کی کچھ کہہ سکا اور نہ وہ اس کو سن سکی تھی۔ گاڑی پہنچنے پر زنائشہ انہیں ہاسپٹل لے آئی تھی۔ انہیں اسٹریچر پر لٹا کر وہ اندر کی جانب بھاگی تھی۔ انہیں آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور وہ روتے ہوئے پاگلوں کی طرح آئی سی یو کے باہر کھڑی چکر لگا رہی تھی۔ وہ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اخیار تھوڑی دیر پہلے ہی او ٹی سے نکلا تھا اور ابھی تک اسکرب میں ہی تھا۔ وہ کوریڈور سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر آئی سی یو کے باہر چکر لگاتی زنائشہ پر پڑی تھی۔ وہ اسی حلیے میں تھی جس میں اخیار نے اسے اسکول میں دیکھا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ اب اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہونے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا۔ اخیار اسے دیکھ کر ساکت کھڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے یہ اندازہ ہوا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اخیار کے دل میں درد اٹھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے اس قدر روتا دیکھ کر وہ کچھ اور نہیں پوچھ سکا تھا۔ نہیں، وہ میری امی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے رونے کی وجہ سے اپنی بات پوری نہیں کر سکی تھی۔ اس کے پوچھنے پر اسے مزید رونا آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کی امی کو؟ وہ اس کے مزید رونے پر پریشان ہوتے ہوئے بولا تھا۔ وہ آئی سی یو میں ہیں، وہ ویسے ہی روتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے تسلی دینے کے لیے کیا بولے۔ اسے یہاں ہاسپٹل میں دیکھ کر اخیار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ فنکشن ادھورا چھوڑ کر ہال سے کیوں بھاگتے ہوئے نکلی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، آپ یہیں رکیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر ان کی رپورٹس دیکھنے چلا گیا تھا۔ انہیں مائنر سا اٹیک ہوا تھا، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے مگر اس وقت سامنے کھڑی لڑکی کو یہ سمجھانا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس تک آیا تھا جو ابھی تک پاگلوں کی طرح آئی سی یو کے باہر چکر کاٹنے میں مصروف تھی۔ آپ بیٹھ جائیں پلیز، اس طرح تو آپ تھک جائیں گی۔ وہ پاس پڑے بینچ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ
स्कूल में भी सारा वक्त वो मुसलसल खड़ी रही थी। मैं ठीक हूँ, वो ऐसे ही बेचैनी से चक्कर काटते हुए बोली थी। अख्यार ने खुद को बेबसी की हदों पर महसूस किया था। इतने अरसे से इसने ख्वाहिश की थी कि ये लड़की फिर से इसे कहीं नज़र आ जाए, और अब वो इसे इस हाल में देख भी नहीं पा रहा था। वो तसल्ली देने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि इसे इंशा सामने से चलती हुई नज़र आई थी। इसने हैरत से इसे देखा था। इंशा, तुम यहाँ? तुम तो मलेशिया थी। वो इसे वहाँ देखकर हैरत से बोला था। थोड़ी देर पहले पहुँची हूँ घर, वो जवाब देते हुए जुनाइशा की जानिब बढ़ी थी। जुनाइशा ने भी अपने पैरों की हरकत रोकी थी और अख्यार की नज़रों के ताक़ुब में देखा था, और इंशा को देखकर भागकर इसके गले लग गई थी। इंशा ने इसे गले से लगाकर इसकी कमर थपकी थी। परेशान मत हो, इन्हें कुछ नहीं होगा, इंशा ने इसे तसल्ली देते हुए कहा था। इंशा, अम्मी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? वो रोते हुए बोली थी। इन्हें कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा रखो तुम। वो हूंज इसकी कमर को थपकते हुए बोली थी। अचानक हुआ क्या है उन्हें? वो इसका हाथ थाम कर पूछने लगी थी। माइनर सा अटैक हुआ है, ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, जवाब अख्यार ने दिया था। जुनाइशा अभी तक रोने में मसरूफ़ थी। जुनाइशा, प्लीज़ हिम्मत से काम लो, अगर इसी तरह रोती रहोगी तो तुम खुद बेहोश हो जाओगी। आंटी और दादा का ख्याल कौन रखेगा? मैं ठीक हूँ, वो इंशा से ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही थी। अख्यार अभी तक वहीं खड़ा था कि एक नर्स भागते हुए इसकी जानिब आई थी। डॉक्टर, अख्यार, रूम नंबर 4 के पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो गई है, प्लीज़ आप जल्दी मेरे साथ आएँ। इसकी बात सुनकर अख्यार ने इंतहाई ज़ब्त के साथ जुनाइशा के चेहरे पर अलविदाई नज़र डाली थी और रूम नंबर 4 की जानिब बढ़ गया था। 1 घंटे बाद जब वो फारिग होकर आया तो अभी तक वो रो रही थी। इंशा अभी तक इसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। इंशा, तुम घर चली जाओ, फ्रेश होकर आ जाना, मैं इनके पास हूँ। अख्यार की बात पर इंशा ने जुनाइशा की जानिब देखा था। ये ठीक कह रहे हैं, तुम घर चली जाओ, थकी हुई होगी तुम। जुनाइशा को इसकी थकन का ख्याल आया था और वो आंसू पूछते हुए बोली थी, मैं थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी, तब तक मेरी दोस्त का ख्याल रखना। इंशा जाते हुए ताकीद करते हुए बोली थी। श्योर, अख्यार ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया था और इससे थोड़ा फासला बनाकर बेंच पर बैठ गया था। वफ़के वफ़के से इसकी आंख से एक आध आंसू गिर जाता था। अख्यार ने इसे देखकर लंबा सांस खींचा था। अगर इसके साथ बैठी लड़की तकलीफ़ में थी तो इसे तकलीफ़ में देखकर वो इससे ज़्यादा तकलीफ़ में था। वो इसे तसल्ली देने के लिए कुछ बोलने ही लगा था कि वो इसके पास से उठ गई थी। अख्यार ने इसे चुपचाप जाने दिया था। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो इसके चेहरे पर फैला हुआ काजल मिटा हुआ था और पानी की बूंदें वाजियाँ हो रही थी। इसे देखकर अख्यार समझ गया था कि वो वज़ू करने गई थी। मुझे जाए नमाज चाहिए, रोने की वजह से इसकी आवाज़ भारी हो गई थी। मेरे साथ आएँ, मैं प्रे रूम दिखाता हूँ। जुनाइशा इसके पीछे चल दी थी। इसे प्रे रूम दिखाने के बाद अख्यार वापस बेंच पर आकर बैठ गया था। इसके जहन में यही ख्याल आ रहा था कि इसके घर में और कोई नहीं है। अभी तक कोई भी तो नहीं आया था जो आकर इसकी माँ की खैर खैरियत पूछता। थोड़ी देर बाद वहाँ बैठने के बाद वो उठकर चला गया था। जब वो वापस आया तो इसके हाथ में कॉफ़ी के 2 कप और 2 सैंडविच के साथ पानी की एक बोतल थी। बेंच पर ट्रे और पानी की बोतल रखने के बाद दूसरी जानिब खुद बैठ गया था। जुनाइशा के वहाँ आकर बैठने पर इसने पानी की बोतल इसकी जानिब बढ़ाई थी। इसने चुपचाप बोतल पकड़कर चंद घूंट पानी पिया था। अख्यार ने ट्रे से एक सैंडविच उठाकर इसकी जानिब बढ़ाया था। इसने कुछ बोले बगैर नफ़ी में सर हिलाया था। खा लें, रोने की लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो इसकी सूजी हुई आंखों को देखते हुए बोला था, मेरा दिल नहीं कर रहा। ज़ब्त करने के बावजूद इसकी आंखें आंसुओं से फिर भर गई थी। मैदे का दिल नहीं होता, मुझे नहीं खाना, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली थी। अख्यार ने सैंडविच ट्रे में रख दिया था। इस वक्त अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी तो अपनी अम्मी का ख्याल कैसे रखेंगी? अगर आपका बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट होने का इरादा है तो ठीक है, कुछ मत खाएं, वो कंधे उचकाते हुए बोला था और ट्रे में से एक सैंडविच उठाकर खुद खाने लग गया था। जुनाइशा चंद मिनट खामोशी से बैठी रही और फिर ट्रे में से सैंडविच उठा लिया था।
اخیار نے سینڈوچ ختم کر لیا تھا اور اب کافی کا کپ اٹھا لیا تھا۔ زنائشہ نے سینڈوچ ختم کر کے پانی کی بوتل اٹھائی تھی۔ اخیار نے ٹرے میں پڑی ٹیبلٹ اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی تھی۔ زنائشہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ یہ کس لیے ہے۔ پین کلر ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے، وہ اس کی سوالیہ نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا تھا۔ زنائشہ کے سر میں واقعی شدید قسم کا درد ہو رہا تھا، اس لیے اس نے پانی کے چند گھونٹ سے ٹیبلٹ نگل لی تھی اور کافی کا کپ اٹھا لیا تھا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کافی حلق میں اتار رہی تھی۔ اس کے دماغ کو کچھ سکون ہوا تھا، وہ کچھ سوچنے کے قابل ہوئی تھی۔ بہت شکریہ، وہ کافی کا خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے تشکر بھرے انداز میں بولی تھی۔ ایک دم ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے جسم میں جان آ گئی تھی۔ یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ زنائشہ اس کا جملہ سن کر اچانک نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ انشا نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کا خیال رکھوں، تو مجھے آپ کا خیال رکھنا ہی تھا، اس کی اچانک نظروں کو محسوس کرتے ہوئے وضاحت دیتے ہوئے بولا تھا۔ میری امی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ وہ پر امید لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ پریشان مت ہوں، میں ان کی رپورٹس دیکھی ہے، میں نے کوئی میجر ایشو نہیں ہے، چند گھنٹوں میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بول پائی تھی۔ ایک بار پھر سے ضبط کرنے کے باوجود آنکھیں جھلکی تھیں، چند لمحے خاموشی سے سرک گئے تھے۔ اخیار جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، مگر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اخیار نرمی سے بولا تھا، اس دنیا میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی کا دکھ کا سامنا ہے، اس دنیا میں ہر انسان کو آزمایا جاتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ کسی کی آزمائش بڑی ہے اور کسی کی چھوٹی، اور یہ تو اللہ ہے کہ وہ انسانوں کو بڑی آزمائش دیتا ہے یا چھوٹی، اور جہاں تک میرا خیال ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی بڑی آزمائش دیتا ہے۔ پیغمبروں اور رسولوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ اللہ کو کس قدر پیارے تھے اور اللہ نے انہیں کس قدر آزمایا تھا، اس لیے آپ اور میں یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ نے آخر ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا ہے۔ آزمائش میں صبر و شکر شرط ہے، اگر ہم اس کی آزمائش پر پورا اتریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، ورنہ ہم اپنے ہاتھوں سے آزمائش کا اجر گنوا دیں گے۔ اس کی آنسوؤں بھری آنکھیں دیکھتے ہوئے اس نے بات مکمل کی تھی، میں اب نہیں روؤں گی، وہ اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی یقین دلا رہی تھی۔ گڈ، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ بالکل نہ روئیں اور اللہ پر یقین رکھیں، اخیار اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی باتیں سن کر زنائشہ کو حوصلہ ہوا تھا، اس کے لہجے اور باتوں میں کچھ ایسا اثر تھا کہ وہ بالکل نہیں روئی تھی۔ چند لمحوں بعد اخیار کے نمبر پر انشا کی کال آئی تھی، اس نے وہاں سے اٹھنے کی بجائے وہیں بیٹھے بیٹھے فون کال کان سے لگا کر سنا تھا۔ میں زنائشہ کو کال کر رہی تھی مگر اٹینڈ نہیں ہو رہی، شاید وہ موبائل گھر ہی بھول آئی ہے۔ خیر تم بتاؤ کہ آنٹی کیسی ہیں اب؟ ابھی تک تو ویسی ہی ہیں، اور زنائشہ وہ ٹھیک ہے؟ میں اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آتے ہوئے اور تھوڑی دیر بعد گھر سے منگوا لوں، تو تم ہی پوچھ لو ان سے، اس نے بولتے ہوئے موبائل زنائشہ کی جانب بڑھا دیا۔ زنائشہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، کون ہے؟ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔